Hello and welcome everyone to my channel, which is Zam, the true way of life, with a new video. आइए हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। खुदा बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं आज के दिन के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगियों में बख्शा, ताकि हम मिल बैठकर तेरे कलाम को पढ़ें और उस पर अमल करने वाले बने। ऐ बाप, तुझसे मांगते हैं तो हमारी बंद ज़िन को खोल दे, ताकि जो तेरा कलाम पढ़ा जाए वो हमारे दिलों में घर कर जाए। ऐ बाप, तो हमें ताकत दे कि हम तेरे कलाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने वाले बने। ऐ बाप, तो अपने कलाम के वसीला से हम में अपना जलाल ज़ाहिर कर। ऐ बाप, तूने हमें दुनिया का नूर ठहराया है, तो हमें ताकत दे कि हम तारीकी में चमकें, ताकि तेरे कलाम की रोशनी से पूरी दुनिया मुनव्वर हो। ऐ बाप, तू हमारी रहनुमाई कर, ताकि हम तेरी राहों पर चलने वाले बने, न दाएं मुड़े न बाएं मुड़े, बल्कि तेरी ओर बढ़ते जाएं। ऐ बाप, हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तू हमें ताकत दे कि हम तेरे मुताबिक पाकीज़गी की ज़िंदगी गुजारें। ऐ बाप, तुम्हारे मुंह पर अपने निगहबान ठहरा, ताकि हम जो बोलें तेरी मर्ज़ी के मुताबिक बोलें। ऐ बाप, जो तेरा कलाम पढ़ा जाए वो हम सभी के लिए बाइस बरकत हो, और तेरे कलाम का बीज हमें एक फलदार दरख्त बनाए। ये सब दुआ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से यूहन्ना की अंजील, उसका 6वां बाब और इसकी 16वीं आयत। फिर जब शाम हुई तो उसके शागिर्द झील के किनारे गए और कश्ती में बैठकर झील के पार कफरनहूम को चले जाते थे। उस वक्त अंधेरा हो गया था और यीशु अभी तक उनके पास न आया था, और आंधी के सबब से झील में मौजें उठने लगी। बस जब वो खेते खेते 3-4 मील के करीब निकल गए तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और कश्ती के नज़दीक आते देखा और डर गए। मगर उसने उनसे कहा, मैं हूँ, डरो मत। बस वो उसे कश्ती में चढ़ा लेने को राज़ी हुए, और फ़ौरन वो कश्ती उस जगह जा पहुँची जहाँ वो सोते थे। यीशु मसीह ने बहुत से मोज़ात किए, और पानी पर चलना यीशु मसीह का मोज़ा था, जिसका ज़िक्र मत्ती और मरकस ने भी किया है। और इससे मालूम होता है ये बहुत अहम मोज़ा है, जिसके गवाह खुद यीशु के शागिर्द हैं। और जिस तरह से शागिर्दों ने इस मोज़े को अपनी ज़िंदगी में लिया, उसी तरह से इसे किताब में कलमबंद कर दिया गया। अब हम देखेंगे यीशु मसीह के दोस्त, वो शागिर्द जिससे यीशु प्यार करते थे, यानी यूहन्ना रसूल, वो अपनी किताब में इस मोज़े को किस तरह से बयान करते हैं। सबसे पहले यूहन्ना रसूल ने हमें ये बताया है कि ये मोज़ा कब हुआ। यूहन्ना की अंजील, उसका 6वां बाब और उसकी 4थी आयत में लिखा है, और यहूदियों की ईद फसह नज़दीक थी, यानी ये मोज़ा ईद फसह के करीब करीब हुआ। इससे हमें पता चलता है कि इसका लिंक पुराने अहदनामा से है, जिसे यूहन्ना रसूल ने देखा और समझा और उसे कलमबंद किया। पुराने अहदनामा में गिनती की किताब में लिखा है, जब मूसा से बनी इसराइल झगड़ने लगा कि हमें गोश्त खाने को दे, तब खुदावंद ने मूसा से कहा कि मैं इन्हें महीना भर गोश्त खाने को दूंगा। तब मूसा ने खुदावंद से कहा। फिर मूसा कहने लगा कि जिन लोगों में मैं हूँ उनमें 6 लाख तो प्यादे ही हैं, और तूने कहा है कि मैं इनको इतना गोश्त दूंगा कि वो महीना भर उसे खाते रहेंगे। सो क्या भेड़ बकरियों के ये रेवड़ और गाय बैलों के झुंड उनकी खातिर ज़िबा हो के उनके लिए बस हो, या समंदर की सब मछलियाँ उनकी खातिर इकट्ठी की जाएं कि उन सब के लिए काफ़ी हों। तब खुदावंद ने मूसा से कहा, क्या खुदावंद का हाथ छोटा हो गया है। और नए अहदनामा में इस इवेंट को कुछ इस तरह से बयान किया गया है। फिलिप्पस ने उसे जवाब दिया कि 200 दिनार की रोटियां इनके लिए काफ़ी ना होंगी कि हर एक को थोड़ी सी मिल जाए। फिलिप्पस ने यीशु मसीह के बहुत से मोज़ात देखे थे, और वो यीशु मसीह का शागिर्द था, और वो जानता था कि यीशु मसीह हर चीज़ के करने पर कादिर है। लेकिन फिर भी उसने खुदावंद से कहा कि 200 दिनार की रोटियां काफ़ी ना होंगी। बिल्कुल उसी तरह से मूसा ने खुदावंद से कहा था
کہ جانوروں کا گوشت ان کے لیے کافی نہ ہوگا۔ اسی طرح سے پرانے عہد نامہ میں لکھا ہے، خروج اس کا 16واں باب اور اس کی 4تھی آیت۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا، میں آسمان سے تم لوگوں کے لیے روٹیاں برساؤں گا۔ اور اسی طرح سے یوحنا نے نئے عہد نامہ میں لکھا ہے، یسوع نے وہ روٹیاں لیں اور شکر کر کے انہیں جو بیٹھے تھے بانٹ دیں، اور اسی طرح مچھلیوں میں سے جس قدر چاہتے تھے بانٹ دیا۔ جس طرح سے پرانے عہد نامہ میں خدا نے موسیٰ کو آسمان سے روٹیاں دیں، اسی طرح سے نئے عہد نامہ میں یسوع مسیح نے آسمان کی طرف روٹیاں اٹھائیں اور انہیں شکر کر کے توڑا تو وہ روٹیاں لوگوں میں تقسیم کی گئیں۔ پرانے عہد نامہ میں استثنا کی کتاب اس کے 18ویں باب اور اس کی 15ویں آیت میں یوں لکھا ہے، خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے، یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا، یہ تیری اس درخواست کے مطابق ہوگا جو تو نے خداوند اپنے خدا سے مجمع کے دن حورب میں کی تھی، کہ مجھ کو نہ تو خداوند اپنے خدا کی آواز پھر سننی پڑے اور نہ ایسی بڑی آگ ہی کا نظارہ ہو تاکہ میں مر نہ جاؤں۔ اور خداوند نے مجھ سے کہا کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں سو ٹھیک کہتے ہیں، میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی ان سے کہے گا۔ اور نئے عہد نامہ میں اس معجزے کے بعد لوگوں نے یہ جان لیا کہ یہ وہی نبی ہے جس کی بابت کہا گیا تھا۔ اس لیے یوحنا لکھتے ہیں، پس جو معجزہ اس نے دکھایا وہ لوگ اسے دیکھ کر کہنے لگے، جو نبی دنیا میں آنے والا تھا فی الحقیقت یہی ہے۔ شاگرد اس سے پہلے بھی یسوع مسیح کے ساتھ رہ چکے تھے، اور جتنے معجزات یسوع مسیح نے دکھائے انہیں اس بات کی طرف اشارہ ملتا گیا کہ یہ وہی نبی ہے جس کی بابت موسیٰ نے کہا تھا۔ مثال کے طور پر جب یسوع مسیح پیدا ہوئے تو ہیرودیس نے سب بچے مروا دیے، اسی طرح سے جب موسیٰ پیدا ہوا تو فرعون نے سب بچے مروا دیے۔ موسیٰ نے پتھر پر مار کر اس میں سے پانی نکالا، اور یسوع مسیح نے پتھر کے مٹکوں میں پانی کو مے بنایا۔ اور اس طرح کے بہت سے معجزات جو یسوع نے کیے وہ اس بات کی دلیل دیتے تھے کہ یسوع ہی وہ نبی ہے جس کی بابت موسیٰ نے کہا تھا۔ بس وہ یہ جان چکے تھے کہ یہ وہی شخص ہے جو یہودیوں کا بادشاہ ٹھہرے گا۔ یہی بات یوحنا نے لکھی ہے، بس یسوع یہ معلوم کر کے وہ آ کر مجھے بادشاہ بنانے کے لیے پکڑا چاہتے ہیں، پھر پہاڑ پر اکیلا چلا گیا۔ اب یسوع نے ان کی بادشاہت اس لیے قبول نہ کی تھی کیونکہ یسوع کہتے ہیں، میری بادشاہت اس دنیا کی نہیں ہے۔ اسی طرح سے یسوع مسیح نے ایک اور آیت میں کہا ہے، میں اس دنیا کا نہیں ہوں، تم نیچے کے ہو اور میں اوپر کا ہوں۔ یعنی یسوع مسیح نے یہ واضح کیا ہے کہ اس کی بادشاہت دنیا کی نہیں بلکہ آسمانی ہے، اس لیے یسوع مسیح نے ان کی بادشاہت قبول نہ کی۔ اس کی مثال ہمیں لوکا کی انجیل اس کا 4تھا باب اور اس کی 5ویں آیت میں بھی ملتی ہے۔ اور ابلیس نے اسے اونچے پر لے جا کر دنیا کی سب سلطنتیں پل بھر میں دکھائیں اور اس سے کہا کہ یہ سارا اختیار اور ان کی شان و شوکت میں تجھے دے دوں گا، کیونکہ یہ میرے سپرد ہیں اور جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں، بس اگر تو میرے آگے سجدہ کرے تو یہ سب تیرا ہوگا۔ لیکن یسوع مسیح نے اس سلطنت کو رد کرتے ہوئے یوں کہا، یسوع نے جواب میں اس سے کہا، لکھا ہے تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ یسوع مسیح کے پانی پر چلنے سے پہلے کی کچھ آیات میں ہم نے دیکھا کہ یسوع مسیح نے اس معجزے کے ذریعے خود کا جلال ظاہر کیا اور لوگوں کو دکھایا کہ یہ وہی نبی ہے جس کی بابت موسیٰ نے کہا تھا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ پانی کس چیز کو ظاہر کرتا ہے۔ خداوند کے زندہ کلام میں لکھا ہے، پیدائش اس کا 1 باب اور اس کی 2 آیت، اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤ کے اوپر اندھیرا تھا اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔
یسوع مسیح نے پانی پر چل کر اس بات کو ظاہر کیا کہ یہ وہی خدا ہے جو دنیا کی ابتدا سے موجود ہے اور جو دنیا کی تخلیق سے پہلے بھی تھا۔ اس کے علاوہ پانی کو پاکیزگی کی نشانی بھی سمجھا جاتا ہے۔ جب پرانے عہد نامہ میں انسانوں کی بدی بڑھ گئی تب خدا نے زمین پر پانی برسایا اور پانی کے طوفان سے زمین کی بدی کو ختم کیا۔ اور اسی کے ساتھ خروج کی کتاب میں لکھا ہے، اس گیت کا سبب یہ تھا کہ فرعون کے سوار گھوڑوں اور رتھوں سمیت سمندر میں گئے اور خداوند سمندر کے پانی کو ان پر لوٹا لایا، یعنی خداوند نے فرعون کی بدی کا بھی خاتمہ پانی سے کیا۔ خداوند کے کلام میں پانی کی موجوں کو ہنگامے اور ہلچل کے طور پر بھی لکھا گیا ہے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، تو سمندر کے اور اس کی موجوں کے شور کو اور امتوں کے ہنگامہ کو موقف کر دیتا ہے۔ اور یسایہ نبی کی کتاب میں لکھا ہے، لیکن شریر تو سمندر کی مانند ہے جو ہمیشہ موجزن اور بے قرار ہے، جس کا پانی کیچڑ اور گندگی اچھالتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں سمندر کا ذکر یونا کی کتاب میں بھی ملتا ہے۔ یونا اس کا 1 باب اور اس کی 9ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اس نے ان سے کہا، میں عبرانی ہوں اور خداوند آسمان کے خدا بحر و بر کے خالق سے ڈرتا ہوں۔ تب وہ خوف زدہ ہو کر اس سے کہنے لگے، تو نے یہ کیا کیا؟ کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ وہ خداوند کے حضور سے بھاگا ہے، اس لیے کہ اس نے خود ان سے کہا تھا۔ تب انہوں نے اس سے پوچھا، ہم تجھ سے کیا کریں کہ سمندر ہمارے لیے ساکن ہو جائے، کیونکہ سمندر زیادہ طوفانی ہوتا جاتا تھا۔ تب اس نے ان سے کہا، مجھ کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دو تو تمہارے لیے سمندر ساکن ہو جائے گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ بڑا طوفان تم پر میرے ہی سبب سے آیا ہے۔ تو بھی ملاحوں نے ڈانڈ چلانے میں بڑی محنت کی کہ کنارہ پر پہنچیں، لیکن نہ پہنچ سکے، کیونکہ سمندر ان کے خلاف اور بھی زیادہ موجزن ہوتا جاتا تھا۔ تب انہوں نے خداوند کے حضور گڑ گڑا کر کہا، اے خداوند، ہم تیری منت کرتے ہیں کہ ہم اس آدمی کی جان کے سبب سے ہلاک نہ ہوں، اور تو خون ناحق کو ہماری گردن پر نہ ڈالے، کیونکہ اے خداوند تو نے جو چاہا سو کیا۔ اور انہوں نے یونا کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا اور سمندر کا تلاطم موقف ہو گیا۔ تب وہ خداوند سے بہت ڈر گئے اور انہوں نے اس کے حضور قربانی گزاری اور نذریں مانی۔ یعنی جیسے ہی خداوند کا حکم مانا گیا، سمندر کی موجیں تھم گئیں اور وہاں امن و سکون ہو گیا۔ اور اسی طرح سے یوحنا رسول نے اسے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے۔ اگر ہم ان آیات کو اپنی زندگی میں لیں تو اگر ہماری زندگی مشکلات، پریشانیوں، تکلیفوں، فکر مندیوں سے بھری ہوئی ہے، تو جیسے ہی یسوع مسیح ہماری زندگی میں داخل ہوتے ہیں تو وہ طوفان کی موجیں تھم جاتی ہیں اور ہمارے دلوں میں امن و سکون بڑھ جاتا ہے۔ لیکن اگر پھر بھی ہم فکر مند رہتے ہیں تو یہ ہمارے لیے ڈپریشن کا باعث ہی رہے گا۔ لیکن یسوع مسیح نے ہمیں ہماری زندگیوں میں ہماری ضرورت کے مطابق سب کچھ عطا کیا ہے۔ اگر ہم ان سب چیزوں کی شکر گزاری کریں تو ہمارا دل امن سے بھرا رہے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم شکر گزاری کریں کہ خداوند نے ہمیں اچھا کھانے پینے کو دیا ہے، اچھا گھرانہ عطا کیا، اچھا گھر عطا کیا، اچھی صحت دی، اور اسی طرح سے بہت کچھ عطا کیا ہے جس کی شکر گزاری ہمیں کرنی چاہیے۔ اور اگر ہمارے پاس ان چیزوں میں سے کچھ نہیں ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم خدا سے مانگیں، کیونکہ خداوند کو ہماری فکر ہے، اور جب ہم خدا سے مانگتے ہیں تو وہ ہمیں عطا کرتا ہے۔ لیکن سب سے پہلے ہمیں ان چیزوں کی شکر گزاری کرنی چاہیے جو خداوند نے ہمیں دی ہیں۔ اگر آپ فکر مند رہتے ہیں تو اپنی ساری فکریں خداوند کے حضور انڈیل دیں۔ خداوند آپ کے دل کے طوفان کو تھما کر آپ کو امن و سکون سے نوازے گا۔ خداوند کے زندہ کلام میں لکھا ہے،
یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 29ویں آیت میں۔ دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ فکر مند ہیں یا گناہوں یا پریشانیوں کے بوجھ کے تلے دبے ہوئے ہیں تو اپنی ساری پریشانیاں خداوند کو دے دیں، کیونکہ خداوند دنیا کا بوجھ اٹھا لیتا ہے، اور خداوند کا جوا اٹھا لیں کیونکہ اس کا جوا ملائم ہے۔ اور اسی طرح سے خداوند ہمارے گناہوں کو معاف کر کے سمندر کی تہہ میں ڈال دیتا ہے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، تجھ سا خدا کون ہے جو بدکرداری معاف کرے اور اپنی میراث کے بقیہ کی خطاؤں سے درگزر کرے۔ وہ اپنا قہر ہمیشہ تک نہیں رکھ چھوڑتا، کیونکہ وہ شفقت کرنا پسند کرتا ہے۔ وہ پھر ہم پر رحم فرمائے گا، وہی ہماری بدکرداری کو پامال کرے گا اور ان کے سب گناہ سمندر کی تہہ میں ڈال دے گا۔ اور جب خداوند ہمارے گناہوں کو سمندر کی تہہ میں ڈال دیتا ہے تو وہ ہمارے دلوں کو سکون بخشتا ہے، اور اسی طرح سے اپنی راست بازی میں ہمیں قائم رکھتا ہے اور ہمیں تلقین کرتا ہے کہ ہمیں پاکیزگی کی زندگی گزارنی ہے۔ اس کے علاوہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ حیوان پانی میں سے نکالے جائیں گے۔ دانیل اس کا 7واں باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، اور سمندر سے 4 بڑے حیوان جو ایک دوسرے سے مختلف تھے نکلے۔ اور اسی طرح مکاشفہ اس کا 13واں باب اور اس کی 1 آیت میں یوں لکھا گیا ہے، اور سمندر کی ریت پر جا کھڑا ہوا اور میں نے ایک حیوان کو سمندر میں سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ اور مکاشفہ اس کا 18واں باب اور اس کی 21ویں آیت یوں کہتی ہے، پھر ایک زور آور فرشتہ نے بڑی چکی کے پاٹ کی مانند ایک پتھر اٹھایا اور یہ کہہ کر سمندر میں پھینک دیا کہ بابل کا بڑا شہر بھی اسی طرح زور سے گرایا جائے گا اور پھر کبھی اس کا پتہ نہ ملے گا۔ لیکن خداوند اس پانی یعنی تکلیفوں کو ختم کر دے گا۔ مکاشفہ اس کی 21ویں باب میں لکھا ہے، پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی اور سمندر بھی نہ رہا۔ اس لیے فکر مند نہ ہوں، کیونکہ خداوند کا جلال تمام طرح کی تکلیفوں کو مٹا دیتا ہے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، کیونکہ میری دانست میں اس زمانہ کے دکھ درد اس لائق نہیں کہ اس جلال کے مقابل ہو سکیں جو ہم پر ظاہر ہونے والا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور آیت میں لکھا ہے، کیونکہ ہماری دم بھر کی ہلکی سی مصیبت ہمارے لیے ازحد باری اور ابدی جلال پیدا کرتی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یوحنا نے اس آیت کو بھی لکھا ہے، مگر اس نے ان سے کہا، میں ہوں، ڈرو مت۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے یوحنا نے اس بات پر بھی غور کیا تھا کہ یہ وہی خدا ہے جس نے اپنے آپ کو موسیٰ پر اس نام سے ظاہر کیا تھا، یعنی میں ہوں۔ جیسا کہ اس آیت میں ڈرو مت کا ذکر آیا ہے، اسی طرح سے اس آیت کو موسیٰ نے خروج اس کے 14ویں باب اور اس کی 13ویں آیت میں بیان کیا ہے۔ تب موسیٰ نے لوگوں سے کہا، ڈرو مت، چپ چاپ کھڑے ہو کر خداوند کی نجات کے کام کو دیکھو۔ یعنی یوحنا نے اس بات کو بھی غور سے دیکھا تھا کہ یسوع وہی خدا ہے جس کا نام لے کر موسیٰ نے لوگوں سے کہا تھا کہ ڈرو مت۔ یوحنا رسول کے لکھے گئے اس معجزے سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یسوع نے شاگردوں پر اپنے آپ کو کئی بار ظاہر کیا اور خدا کا جلال انہیں دکھایا۔ اور اسی طرح سے جب کبھی بھی شاگردوں کی زندگی میں طوفان اٹھے تو یسوع ہی وہ تھا جو ان کی زندگی میں امن کو لے کر آیا۔ اس لیے یوحنا یسوع مسیح کو امن کا شہزادہ بنا کر پیش کرتے ہیں، یعنی یسوع ہی وہ ہے جو امن کا شہزادہ ہے اور وہی ہماری زندگیوں میں امن قائم کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے متی نے لکھا ہے، اور اس نے فوراً شاگردوں کو مجبور کیا کہ کشتی میں سوار ہو کر اس سے پہلے پار چلے جائیں جب تک وہ لوگوں کو رخصت کرے،
اور لوگوں کو رخصت کر کے تنہا دعا کرنے کے لیے پہاڑ پر چڑھ گیا، اور جب شام ہوئی تو وہاں اکیلا تھا، مگر کشتی اس وقت جھیل کے بیچ میں تھی اور لہروں سے ڈگمگا رہی تھی کیونکہ ہوا مخالف تھی، اور وہ رات کے چوتھے پہر جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا۔ شاگرد اسے جھیل پر چلتے ہوئے دیکھ کر گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ بھوت ہے، اور ڈر کر چلا اٹھے۔ یسوع نے فوراً ان سے کہا، خاطر جمع رکھو، میں ہوں، ڈرو مت۔ پطرس نے اس سے جواب میں کہا، اے خداوند، اگر تو ہے تو مجھے حکم دے کہ پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں۔ اس نے کہا، آ۔ پطرس کشتی سے اتر کر یسوع کے پاس جانے کے لیے پانی پر چلنے لگا، مگر جب ہوا دیکھی تو ڈر گیا، اور جب ڈوبنے لگا تو چلا کر کہا، اے خداوند، مجھے بچا۔ یسوع نے فوراً ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا اور اس سے کہا، اے کم اعتقادو، تو نے کیوں شک کیا؟ اور جب وہ کشتی پر چڑھ آئے تو ہوا تھم گئی، اور جو کشتی پر تھے انہوں نے اسے سجدہ کر کے کہا، یقیناً تو خدا کا بیٹا ہے۔ متی نے اس آیات سے ظاہر کر دیا ہے کہ یسوع ہی خدا ہے، اور یسوع ہی اس دنیا میں خدا کا بیٹا بن کر زمین پر آئے۔ ان آیات میں لکھا ہے، یسوع نے فوراً ان سے کہا، خاطر جمع رکھو، میں ہوں، ڈرو مت۔ جیسے ہی یسوع مسیح نے خود کو میں ہوں کہہ کر ظاہر کیا تو پطرس رسول نے یہ جاننے کے لیے کہ یہ وہی خدا ہے اس سے کہا کہ تو مجھے بھی حکم دے کہ میں پانی پر چلوں، کیونکہ وہ یہ جانتا تھا اگر یہ خدا ہے تو پانی پر چلنا اور چلانا اس کے اختیار میں ہے۔ اس لیے پطرس نے کہا کہ مجھے بھی حکم دے کہ میں پانی پر چلوں، اور جب خداوند نے اسے کہا، آ، تو وہ پانی پر چلنے لگا۔ لیکن جیسے ہی طوفانی بجلیاں اور طوفان نے اسے گھیر لیا تو اس کا ایمان ڈگمگا اٹھا اور وہ پانی میں ڈوبنے لگا۔ جیسے ہی اس کی نگاہ خداوند پر تھی، وہ یہ جانتا تھا کہ وہ نہیں ڈوبے گا، لیکن جیسے ہی اس کی نگاہ پانی اور طوفان پر پہنچی تو وہ ڈگمگا اٹھا، لیکن پھر بھی خداوند نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اسے بچا لیا۔ متی نے اس چیز سے یہ ظاہر کیا ہے کہ جب ہماری نظریں طوفان یا پریشانیوں پر ہوتی ہے تو ہم ڈگمگا اٹھتے ہیں، لیکن جب ہماری نظر خدا پر ہوتی ہے تو کوئی پریشانی ہمیں ہلا نہیں سکتی۔ اگر ہم پریشانیوں سے ڈوب بھی جائیں تو اگر ہم خدا سے مدد مانگیں تو وہ اپنا ہاتھ بڑھا کر ہمیں بچا لیتا ہے۔ اور اسی طرح سے مرکس نے لکھا ہے، اور فی الفور اس نے اپنے شاگردوں کو مجبور کیا کہ کشتی پر بیٹھ کر اس سے پہلے اس پار بیت صدا کو چلے جائیں جب تک وہ لوگوں کو رخصت کرے، اور ان کو رخصت کر کے پہاڑ پر دعا کرنے چلا گیا۔ اور جب شام ہوئی تو کشتی جھیل کے بیچ میں تھی اور وہ اکیلا خشکی پر تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ کھینے سے بہت تنگ ہیں کیونکہ ہوا ان کے مخالف تھی، تو رات کے پچھلے پہر کے قریب وہ جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا اور ان سے آگے نکل جانا چاہتا تھا، لیکن انہوں نے اسے جھیل پر چلتے دیکھ کر خیال کیا کہ بھوت ہے اور چلا اٹھا، کیونکہ سب اسے دیکھ کر گھبرا گئے تھے۔ مگر اس نے فی الفور ان سے باتیں کی اور کہا، خاطر جمع رکھو، میں ہوں، ڈرو مت۔ پھر وہ کشتی پر ان کے پاس آیا اور ہوا تھم گئی اور وہ اپنے دل میں نہایت حیران ہوئے۔ مرکس نے یسوع مسیح کی محبت اور ایمان کی مضبوطی کو ظاہر کیا ہے۔ جیسا کہ یسوع مسیح شاگردوں سے باتیں کر رہا تھا، اس سے ان کے ایمان میں مضبوطی آئی اور خدا کی محبت بھی ظاہر ہوئی، کیونکہ خداوند خشکی سے پانی پر ان کی خاطر آئے۔ اس لیے خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں۔ یسوع مسیح کی طرف دیکھنے سے اور اس سے بات کرنے سے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سبھی کو برکت دے، آمین۔ آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے۔ خدا باپ، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں
کیونکہ تو ہی تعریف، تمجید اور شکر کے لائق ہے۔ تو ہم سب کا زندہ آسمانی باپ ہے، تو زندہ خدا ہے، تو لشکروں کا خداوند ہے اور تو ہی تعریف کے لائق ہے۔ اے باپ، ہم اپنے آپ کو تیرے ہاتھوں میں سونپتے ہیں، تو ہمیں اپنے مطابق چلانا اور ہماری بے اعتقادی کا علاج کرنا۔ اے باپ، تیرے حضور منت کرتے ہیں تو ہمیں اپنے کلام کے مطابق پاکیزگی کی زندگی گزارنے میں ہماری رہنمائی کر۔ اے باپ، تو ہمیں اپنی راہوں پر لے چل اور ہمارے ایمان کو مضبوط بنا۔ تو آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سبھی کو برکت دینا اور تیرا کلام ہمارے دلوں میں گھر کر جائے، تاکہ ہم سب برکت پائیں اور تیرے کلام میں مضبوط بنیں۔ مسیح یسوع کے نام سے آمین۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ سبھی کو برکت دے۔ خدا کا فضل، یسوع مسیح کی محبت اور پاک